एक राबरस्तानी दैट नॉवल किस नंबर 42। घर चलना है। ये चौथी बार उसने बस छोटे से रिश्ते में पूछ लिया था। जी उमर, और कहाँ जाएंगे? पहले वो सुबहान को देखकर हैरान थी, फिर इस बात पर और हैरान होगी कि वो उससे बात करने पहुंच गया। फिर उमर को शराबी कह के कितना बुरा सा मुंह बना गया था। वो दिल ही दिल में परेशान थी। हो सकता है ये इत्तफाकन हो सकता है तुम्हारा कभी सामना ना हो। उसने बुलाकर अपने सर से उतार कर उसके सवाल का जवाब दिया। अच्छा बिलफर्जन करना चाहें तो। वो रोड की जानिब देखता, फिर उसकी तरफ देखता बोला, तो और कहाँ जाएंगे? सड़कों पर घूमना है क्या? उसकी आंखों में नरमी और मोहब्बत उतर आई। मालूम नहीं क्यों ऐसा था कि दिल करता था उससे खुलकर मोहब्बत की जाए। उसे देखते रहना भी एक अजीब ही मोहब्बत और दीवानगी का सबूत था। बस मेरा दिल नहीं कर रहा तुम्हारे ताया के घर जाने का। मेरे घर चलते हैं, वो बोला। उमर नहीं, अम्मी को सबने परेशान कर रखा होगा। वो लोग घर से वो लोग खुद से काम नहीं करते। अम्मी फिर सारे काम अकेले करेंगी, वो बीमार हो जाएंगी। पहले ही मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बिला वजह इधर उधर घूम फिर रही हूँ। अम्मी का एहसास ही नहीं कर रही। वो मुंह बना गई। तुम ज़रा अपनी अम्मी से मिलवाना मुझे, मैं भी देखूँ कौन है वो जिनका मुझसे ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है। मेरे लिए तो कभी ऐसे जान ना निकली। तुम्हारी बदतमीज़ हो यार तुम बहुत। वो सर झटक गया। आपको क्या पता, जब पुलिस आपको ले गई थी तो वाकई जान निकल गई थी। उस मंजर को ना सहते हुए बेहोश हो गई थी। वो सर झुकाया ऐसी से बोली। उमर ने उसकी जानिब देखा, हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन तुम्हें संभलना चाहिए खुद को। ऐसे बच्चों वाली हरकतें, वो भी मेरे साथ रहते हुए, मुझे परेशान करती हैं। तुम अगर बीवी हो मेरी तो तुम्हारे अंदर 10 मर्दों की ताकत होनी चाहिए। उसे मुस्कुरा कर देखने लगा। सास को बेसाख्ता हंसी आ गई और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। बहुत बड़ा जोक था, बहुत बुरा जोक था। सास ने चेहरा मोड़ा। उमर भी सरनपी में हिलाने लगा। चंद लम्हे दोनों की माँ बहन खामोशी से फैली। उमर जैसे किसी गहरी सोच में था और सास के कदम जमीन को टिक नहीं रहे थे। उसने खिड़की खोली और तेज ठंडी हवा गाड़ी के अंदर आने लगी, जिससे वो हाथ बाहर निकाले हवा से लुफ्त ले रही थी। ये क्या फजूल हरकत है? कोई हाथ उतार के ले गया ना, एक हाथ से करना, फिर अपनी माँ की मदद। उसने उसे अंदर खींचा और शीशा बंद कर दिया। सास ने मुंह बनाया। तुम ना ओवर एक्टिंग कम किया करो। तुम्हें पैसे नहीं मिलते ओवर एक्टिंग के। ऐसे मुंह बनाएगी बंदे का दिल हलक में आ जाए। वो बड़बड़ाया। मैं बोर हो रही हूँ, वो बता गई। उमर ने उसे मोबाइल निकाल कर दिया। मैं पिक्चर्स खींचती हूँ। एकदम खुश हो गई और सास ने उमर की तस्वीरें लेना शुरू कर दी। वो मुस्कुराहट रोक के उसकी ओट पटांग हरकतें देख रहा था। आप कितनी खूबसूरत लगते हैं तस्वीरों में, वो उदासी से बोली। अब इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आती, आपकी आती है। उसने मोबाइल बंद कर दिया। या अल्लाह! उमर ने गहरा सांस भरा और गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर डाल के मोबाइल उसके उसे खींचकर कैमरा ऊपर किया और दोनों के चेहरे मोबाइल में दिख रहे थे, जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हों। उमर ने क्लिक लिया और एक याद महफूज कर ली थी। इतनी तो अच्छी आ रही है। जी नहीं, सोहा ने कहा था। शक्ल देखो अपनी, सफ़ेद आटा लग रहा है और ब्राउन लोगों की पिक्स अच्छी आती हैं, वो बोली, जबकि उमर ने गहरा सांस भरा। ये तो रियलिटी थी कि स्किन टोन जिनकी लाइट होती है उनकी पिक्स ज़्यादा अच्छी आती हैं, लेकिन आपकी तो वाइट है। और जवाब पर जवाब देती उलझती जा रही थी। उमर कुल का हंसा। तुम बहुत खूबसूरत हो और ये बात हर आँख मानती है, कैमरे की आँख भी। चलो ठीक है। चलो ठीक है, ओके बैठो, मैं लेता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी, शर्म आएगी। और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। हाय सास! उमर ने कैमरा उसके चेहरे की जानिब किया और सास का चेहरा लाल सुर्ख होने लगा। वो हंसता ही चला गया। ये उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र था, जिसे वो कभी ख़त्म नहीं करना चाहता था। उसने सेव की और मोबाइल रख दिया। सास अभी चेहरे छुपाए हुई थी और अचानक ही उन्होंने झटके से गाड़ी रोक ली। गहरा सांस भर रहा था। शायद ये अनसी मुस्कुराहट, ये दिल का जिंदा होना यहीं तक था और यहीं तक महसूस कर सकता था। उसके बाद का सफ़र वो कहानी में से अपना किरदार निकाल के तर्क कर देता, लेकिन ये हकीकत थी और कुछ नहीं। कोई घर आ गया। सास खुश हो गई। उमर उसकी खुशी खामोशी से देखने लगा। गाड़ी से उतरी। रुको, उमर ने मुड़ कर देखा। रुको, उसने मुड़ कर देखा। उमर ने उसका हाथ पकड़ लिया। सास का हाथ उसके हाथ में ज़रा कपा, जिस पर उसने काबू पाया। उमर ने उसे अपनी सिमत खींचा। उमर, अगर सिर्फ लम्हे इतने ही हैं तो एक बार मैं तुम्हें पूरी शिद्दत से छूना चाहता हूँ। और कहती ही उसने अपने हाथों की प्याली में उसका चेहरा भरा। उसके होंठों को खुद में पेवस्त करता वो उसकी सांसों को अपना गुलाम बना चुका था। सास की आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गईं और उमर ने जैसे पूरी शिद्दत से
ساتھ شدت ایک ساتھ ہی لٹا دی۔ سانس اس کی اس عجیب شدت پہ پریشان سی ہو گئی، اس کی سانسیں الجھنے لگی تھی، جبکہ عمر خود میں بھیجے اسے کسی پیاسے کو ملنے والے عرصے بعد پانی کی طرح خود میں اتار رہا تھا۔ ایم سوری۔ وہ اپنی مرضی سے اس کے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے خون کو اس نے صاف کیا اور دونوں کی سانسیں پھول گئیں۔ پھول جانا سب کچھ، ہر چیز جو کچھ ہمارے بیچ ہوا۔ کیوں؟ کہ یہی ہونا تھا، آہستگی سے کہہ کر اس کا گال تپتپا کے وہ خود پہلے نکل گیا۔ سعد نے سامنے پڑا ٹیشو پیپر اٹھا کے لبوں کے کنارے صاف کیے اور خود بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ رات گہری تھی، وہ سیدھا اوپر چلا گیا، باقی سب بھی سونے میں مصروف تھے۔ وہ امی کو ایک نظر دیکھ کے خود بھی اس کے پیچھے آ گئی، وہ اپنی بوٹلز اٹھا رہا تھا۔ ساس کا دل کیا اسے روک دے، وہ مان لے گا شاید۔ نہ پیئیں، وہ جھجکتی ہوئی اسے بولی۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے ساز، شرابی بدلتا نہیں ہے، میری بس اتنی بات یاد رکھنا۔ تم کہہ سکتی ہو میں سانپ ہوں یا جو مرضی، میں نہ ہی بدلوں گا اور نہ ہی کسی کو خود کو بدلنے دوں گا۔ میرے کندھوں پر رویوں کا اتنا بوجھ ہے کہ میں خوش بھی ہوتا ہوں، تبھی میرے اندر سے ایک آواز ہوتی ہے کہ تم خوش کیوں ہو؟ تم میرے لیے اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو، سو جاؤ، اور بار بار نہیں کہوں گا، سنجیدگی سے کہہ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم بیڈ پہ سو سکتے ہو اگر سونے کا ارادہ نہیں، وہ کہہ کے گلاس میں اڈیلتا اور ایک باری میں آدھا گلاس چڑھا گیا اور اسے لگا کہ شراب اس نے حقیقت میں لا پٹکا۔ ساس کے سر پر سے یہ گفتگو گزر رہی تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا، کیا تھا، سمجھ نہیں آئی۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کے اس کے لیے دعا کرنے لگی۔ عمر نے سر جھٹک کر بالکنی میں چلا گیا۔ اگلی صبح افسات سے پہلے اٹھ گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھ بند نہیں کی تھی، تبھی اس میں نشہ ابھی سوار ہی تھا، جبکہ اس نے شاور بھی لیا تھا اور اپنے کپڑے بیگ میں ٹھونسنے لگا، اور اچانک اس کا پاؤں ٹیبل سے ٹکرایا تو گرتے گرتے بچا، اور تبھی سانس بھی جاگ گئی۔ اس نے سنبھل کر اپنا بیگ بند کیا۔ نیچے سب جاگے تھے۔ وہ گھر میں پھیلی ہلچل سے گھبرا کر اٹھی اور سامنے عمر کو بیگ باندھتے دیکھ اس نے ذرا حیرانگی سے اس کی سمت دیکھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ بولی۔ ہاں، ایک لفظی جواب۔ کہاں؟ وہ ذرا تیزی سے اٹھی، انہونی دل میں کھٹکنے لگی۔ جہاں سے آیا تھا وہیں، یا پھر تھائی لینڈ، یا پھر ملیشیا، امریکہ، جہاں دنیا میں میرے لیے جگہ ہوگی، وہ بولا اور بیگ اٹھا لیا۔ کیا مطلب؟ عمر، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ اپنے دل کو میرے دل سے لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی جو بیٹھ گیا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں بھیگ اور آگے بڑھ کر اس نے عمر کے بازو تھام لیے۔ عمر، کیا ہو گیا ہے؟ وہ پیار سے بولی۔ عمر نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ میں جا رہا ہوں، میں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، اس دراز میں کارڈ ہے، جب جہاں جیسے تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو تم وہاں سے پیسے خرچ کر لینا، بہت جلد تمہیں ضبط کر دوں گا، وہ بولا۔ ساس کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی بھر گیا۔ وہ شوق تھی، اتنی حیران کہ ایسا لگا جیسے دل کی دھڑکنیں بس ابھی بند ہو جائیں گی۔ وہ شوق کھڑی رہ گئی اور وہ پہلو سے گزر گیا۔ بے ساختہ وہ بیڈ پہ دھپ سے گری۔ کچھ سمجھ نہیں آیا ہو کیا رہا ہے اس کے ارد گرد۔ وہ اٹھی اور اس سے پہلے وہ دروازے سے نکلتا وہ اس کے سامنے آ گئی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ بہت ہمت اور حوصلے سے سوال کیا تھا اس نے، جیسے اپنے جسم کی تمام طاقت اس ایک سوال پر صرف کرتی ہو، جس کا جواب سننا بھی نہ چاہتی ہو، لیکن سوال پھر بھی کر دیا تھا۔ بتائیں عمر، وہ جھنجھلا اٹھی، اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرو، وہ صفاقی سے بولا۔ تو وہ سب وجہ سے ان کے درمیان کچھ اچھے لمحوں کو یاد کرنے لگی۔ عمر نے ایک نظر دیکھا۔ کیا تھا؟ کہا تھا نا بھول جاؤ، وہ سختی سے بولا۔ میں کھلونا نہیں ہوں، وہ چیخنا چاہتی تھی۔ شکر نہ کھلونا سمجھا بھی نہیں تمہیں، اپنے آپ کو مجھ پر تھکاؤ مت ساز۔ وہ اسے پیچھے کرتا باہر نکلا۔ ساز اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ خوشیاں ٹھیک سے اس کے دروازے پر آئی ہی کب تھی جو جا رہی تھی۔ وہ سامان لیے نیچے اتر گیا۔ دل کیا بھاگ کر روک لے، اس کے پاؤں میں پڑ جائے۔ وہ نہیں کرتا تھا محبت، لیکن وہ تو کرتی تھی نا، پھر وہ ایسے صفا کیوں ہو رہا تھا؟ وہ تو سب جانتا تھا۔ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ ایسا کر رہا ہے؟ وہ دروازے سے نکلتا کہ اشفاق صاحب کی آواز پر قدم رک گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ آج اس کی بیل کے لیے جا رہے تھے، لیکن اسے گھر سے جاتے دیکھ کر اسے حیرانگی سے پوچھنے لگے۔ جہاں سے آیا تھا، کیونکہ مجھے علم ہے جو مجھے چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ ڈائری نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، اور میرا یہاں کام نہیں ہے۔ ترچھی نگاہوں سے دیکھتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ کیا بکواس ہے، بیوی ہے یہاں تمہاری، ایسے کیسے منہ اٹھا کے اپنے نام پر بٹھا کر نکل سکتے ہو تم؟
انہیں سانس کی 1% بھی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں پرواہ اپنے جاتے ہوئے ان بلینک چیکوں، ان پیسوں کی تھی جو وہ اس سے نکلوا رہے تھے، لیکن نشانہ سانس کو بنایا تھا۔ طلاق دے دیں گے۔ اس کے الفاظ سانس پر جیسے تیزاب کی طرح گرے تھے۔ آنکھوں میں شناسائی سی جاتی رہی۔ بتائیں دے دوں؟ کیا سمجھا آپ نے مجھے؟ جب چاہا کسی سے بھی اٹھوا کر شادی کروا دی اور سمجھ لیا عمر بند گیا۔ کیا ہے؟ آپ مجھے سمجھ کیوں نہیں آتا؟ لیکن مزیداری والی بات تو یہ ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا رہا تھا۔ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا میں کیا ہوں؟ سب تو ٹھیک ہی تھا، پھر اب کیا ہو گیا؟ تو مائی ڈیڈ۔ سب آپ کی نظر میں ٹھیک تھا، میری نہیں۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ تم یہ سب مجھے تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہو۔ اس وقت آپ سمجھ رہے تھے وہ چین سے کبھی بیٹھے گا نہیں۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ میرے جانے نہ جانے سے تکلیف کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، خوش فہمیاں نہ پالیں۔ وہ ان کا کاندھا تھپتھپا کر وہاں سے جانے لگا۔ ان لوگوں کے ارد گرد رفتہ رفتہ سبھی جمع ہونے لگے تھے۔ بدر ہون کر رہا تھا جبکہ نجمہ فوراً ساس کے پاس گئی تھی۔ سہا بھی حیران تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے ساس پسند نہیں تھی، مگر عمر سے اس حرکت کی امید بھی نہیں تھی۔ سوائے تائی جان اور ضربت چچی اور رحم کی کسی کو کوئی خوشی نہیں تھی۔ سب حیران تھے۔ ایزا گھر سے بھاگ گئی تھی، بس اتنا ہی سوال کیا تھا اس نے، اور باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ فوراً نگاہ چرا گئے۔ ہاں، اس بدبخت کا نام میرے سامنے مت لینا۔ وہ بھڑک اٹھے۔ بدبخت، بے غیرت۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکلنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ گھر میں جو تمہاری نام پر پڑی ہے اسے کہاں لے کے جاؤں گا میں آزاد کر دوں گا۔ عمر، بدر نے جھٹکے سے اس کا گریبان جکڑ لیا۔ عمر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میری بہن ہے اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چلا اٹھا۔ عمر نے اسے جواب نہیں دیا اور اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور وہاں سے نکل گیا۔ عمر وہ دوڑا مگر اس نے جواب نہیں دیا، اور شاید زندگی بھر بھی اسے اپنے کسی فیصلے کا کبھی کوئی افسوس نہیں ہوا تھا جتنا اس فیصلے کا تھا۔ اس نے ایک نظر گاڑی کی جانب دیکھی۔ وہ گاڑی میں سوار ہونے لگا اور اس کا دل جیسے کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ اسے زیادتی کی تھی، وہ بھاگ کر باہر ہی آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کو ٹرن کیا۔ ایک لالچی باپ اور کئی چھوٹے اور سوتیلے رشتے وہاں کھڑے ہونے لگے تھے، لیکن ان میں سے وہ کسی ایک کا دل توڑ کر جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی اور وہ وہاں سب دیکھتے رہ گئے۔ بدر فوراً بہن کی جانب بڑھا۔ ساز، اس نے اسے جھنجھوڑا جو پتھر کی بنی کھڑی تھی۔ بھائی، یہ سب وجہ سے اب تک کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہونا ہی تھا، جب تک ہواؤں میں اڑنا تھا تم نے آخر کو زمین پر پٹک ہی جانا تھا۔ خیر چلو، صبح کا بولا اگر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ سرور چچی نے باقاعدہ نفرت کا اظہار کیا اور اندر چلی گئی، اور دوسری طرف تائی جان منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ نہ سہاگن بنی نہ کنواری رہی۔ ان کے الفاظ کافی تلخ تھے۔ نہ بدر کچھ بولا نہ ہی ساس، اس میں حکمت ختم تھی۔ امی پلیز یار، سہا جیسے سنجلا اٹھی، ماں کو ٹوک دیا۔ ہاں، تو اب اس کی حمایت لے گی؟ تائی جان نے آئی برو جھکا کر دیکھا۔ میں کسی کی حمایت نہیں لے رہی۔ اس نیچ حرکت پہ حیران ہو جو اس نے کی ہے۔ اچھا ہی کیا، عمر قیام تھا، دوگلی عورت کا بیٹا۔ ان کے دلوں میں وفا ہوتی تو کیا ہی بات تھی۔ وہ سر جھٹک گئی۔ اصل تو اس پہ حیرانگی ہے، شرابی سے محبت کے پتنگیں بڑھا رہی تھی۔ وہ کھل کر ہنسی تھی۔ امی، سہا نے ماں کی جانب دیکھا، تو بن جائے ان کی حمایتی۔ وہ چڑھ کر بولی۔ بدر، ساس اور نجمہ بدر کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ معلوم نہیں کیوں سہا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بالکل ایسا نہیں تھا، اسے ساس سے محبت ہو رہی تھی، ہمدردی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے جب اسے یہ محسوس ہوا کہ بدر کسی اور کا ہے تو اس کے جذبات کیا تھے۔ آج بس ایک لڑکی کے جذبات کی حیثیت سے وہ ساس کے ساتھ ہوئی اس حرکت پر افسوس کر رہی تھی، اور وہ ہی کیا۔ صنم اور صوفیہ بھی تو کھڑی تھی وہیں۔ پرم تو مسکرا کر کب کا جا چکا تھا۔ اشفاق صاحب لاؤنج میں سر تھامے بیٹھے تھے۔ پیسہ نہیں ڈلے گا تو دکان کیسے چلے گی؟ جبکہ بدر کا تو یوں تھا کہ آہستہ آہستہ وہ اوپر چڑھنے لگا تھا۔ ایک ہی قدم پھونک پھونک کر رکھتا، وہ اپنا کام بنا رہا تھا۔ اشفاق صاحب کو لگا دماغی رگیں پھٹ جائیں گی، وہ اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ سہا بار بار اپنے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھتے اور پھر پانی گلاس میں لے کر وہ اندر چلی گئی۔ ساس کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ صوفیہ اور صنم بھی آ گئی تھیں۔ یہ ویسا افسوس تھا جیسا اس دن ہوا تھا کہ ساس کی شادی ایک شرابی سے ہو رہی ہے، بس اسی طرح کا افسوس تھا، لیکن اب اس افسوس میں سہا بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ تینوں پہلی بار کھڑی ہوئی تھیں، اندر داخل ہوئی تو وہ جیسے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بھائی، میں کیا کروں گی اب؟ وہ بدر کا چہرہ پکڑے سوال کر رہی تھی۔ اس پر تو لعنتوں کی
اس پر تو تانوں کی بوچھار ابھی سے شروع ہو گئی تھی۔ بدر اسے تھامے بیٹھا تھا، نجمہ ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ سہا نے ساس کے آگے پانی کا گلاس بڑھایا۔ پی لو، وہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ، وہ آہستگی سے بولی۔ غلام نہیں ہے میری بہن اس کی، جب چاہے آ جائے، جب چاہے چلا جائے۔ کھلا اب میں خود دوں گا، وہ سختی سے بولا۔ ساس نے سر اٹھا کر بھائی کی جانب دیکھا۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ نخوت سے بولتا وہ بھائی کو سینے میں، بہن کو سینے میں بھینچ گیا، جبکہ وہ بری طرح رو دی، پھٹ پھٹ کر بہت کی سب کی آنکھیں بھی گئی تھیں۔ اس کا قصہ کیا تھا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ وہ بس اتنا بتا کر چلا جاتا۔ گاڑی روک کر وہ باہر نکلا اور چوکیدار کو تو اسے چڑ ہو گئی تھی۔ عین دروازے کے بیچ میں گاڑی روکتا تھا۔ وہ چمپل کھا کر نکلا اور سیدھا اندر بڑھا۔ گاڑی صاحب گاڑی کی چابی دیتے ہیں، گاڑی سائڈ پہ لگا دے۔ بالآخر وہ بول اٹھا۔ کیوں؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ میری گاڑی میں جہاں مرضی پارک کروں؟ بڑے صاحب غصہ کریں گے۔ تمہارے بڑے صاحب کے تو دانت توڑ کے ہتھیلی پہ سجا دوں گا، گھور کے کہتا وہ اندر بڑھا اور لون میں ہی رک گیا۔ ایسا اکیلی تھی، لون میں ہی تھی، ایک دم نگاہ اس پہ گئی تو دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ کسی ایک جان کا دل دکھا کر آیا تھا اور دوسرے کو تکلیف دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ وہ مسکرا کر سوال کر رہی تھی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ غور سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ شاہ، وہ پر سوچ ہوئی۔ پتہ نہیں، کچھ صبح گئے تھے، وہ لالم تھی۔ اپنے شوہر کو کال ملا، پرائم منسٹر ہے، میں جب آتا ہوں گھر پر نہیں ہوتا۔ جب سے زمین نے بتایا تھا کہ شاہ نے ایزا کو بری طرح مارا ہے، تب سے اس کی کیفیت بدل گئی تھی۔ لاپرواہی کی جگہ جسے اس تکلیف نے لے لی تھی جو اس نے اپنا سارا بچپن دیکھ کر گزار دی۔ اگر اسے کسی بات سے خوف آتا تھا تو وہ یہی تھا کہ اس کے رشتوں کو یا پھر دنیا کی سب سے معصوم مخلوق کو مارا پیٹا نہ جائے۔ بہرحال ایک عورت یا لڑکی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ مرد کی وحشی پن سے جان بچا لے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے وہیں سے توڑ دے؟ نہیں، شاید کبھی نہیں رکھتی۔ بھائی، وہ ایزا حیران ہوئی۔ تم نمبر ملا رہی ہو یا پھر میں اس تک پہنچوں؟ نہیں، آپ کہیں مت جائیے گا۔ وہ دونوں بازو پکڑ گئی اس کے۔ شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ مصروف ہوں، تم نے صحیح بچوں کی طرح تنگ کیا ہوا ہے مجھے۔ اس کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی اور ایزا بار بار فون کر رہی تھی۔ آواز بھاری ہونے کی وجہ سے عمر پہچان نہ سکا۔ گلے کی خرابی شاہ نواز کو بچا گئی تھی۔ اور مصروف، بات سن میری۔ شاہ نواز ایک دم تھم گیا۔ اس نے اجلت میں فون نمبر چیک کیا، کہیں وہ پہچان تو نہیں کیا؟ فکر اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ بہن ہے میری، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ دوبارہ تو نے ایزا پر ہاتھ اٹھایا، خدا کی قسم، وہی ہاتھ جڑ سے نکال دوں گا۔ لاوارث نہیں ہے یہ۔ شاہ نواز کی ہمت تھی وہ آگے کچھ بولتا۔ بھائی، ایزا کو فکر ستا رہی تھی، بھلا شاہ نواز اتنی کسی کو برداشت کر لیتا؟ وہ کسی کو بھی آسانی سے ختم کرا سکتا تھا۔ دوسری طرف سے جواب نہیں ملا تو عمر نے خود ہی فون بند کر دیا۔ میرے ساتھ چلو، تم دونوں چلتے ہیں یہاں سے۔ دور وہ جانتی تھی وہ نہیں لے جائے گا، لیکن اس کے الفاظ جیسے اسے کسی نعمت کی طرح لگے۔ وہ مسکرا اٹھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ مجھے بس چند گھڑیاں دے دیں، میرے لیے وہی سب کچھ ہے، وہ بولی۔ عمر نے گہرا سانس بھرا، اس کے چہرے میں بار بار سانس دکھ رہی تھی۔ وہ جھولے میں بیٹھ گیا، وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کہاں جا رہا ہوں میں یہاں سے؟ کہاں؟ ایزا حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جہاں دنیا میں جگہ ملے گی۔ وہ شانے جھکا گیا۔ اچھا، وہ اداس ہو گئی۔ تم اداس کیوں ہو؟ اسے لگتا تھا صرف ساس اس کے لیے اداس ہوتی ہے۔ پھر ایزا کیوں ہوئی؟ کیونکہ مجھے برسوں بعد کوئی اپنا ملا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ایک ٹوٹے پھوٹے شرابے کا سہارا مت لینا ایزا، آج میں تمہارے لیے بول رہا ہوں، کل کچھ نہ بولوں۔ وہ شانے جھکا گیا۔ آپ کو یقین آ گیا کہ میں غلط نہیں تھی؟ اس نے اسے سوال کیا۔ معلوم نہیں، بس جاننے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا تھا، اس نے کہا۔ میں سچ میں نہیں بھاگی تھی، مجھے جاننا نہیں۔ پلیز جاننے کی کوشش تو کریں۔ جھوٹی ہے سب، باپ جھوٹ بول کر اپنے گھر لے گیا۔ معلوم نہیں تم جھوٹی ہو یا نہیں۔ میرے گرد ایزا اتنا جھوٹ ہے کہ شاید جو سچ ہے میں اسے بھی نہیں پہچان پاتا۔ خیر، وہ کھڑا ہو گیا۔ خیال رکھنا اپنا، بس اتنا کہہ گیا اور سیدھا چل دیا۔ بھائی اس کی پکار پر رکا، مڑ کر دیکھا۔ آنکھوں میں کسی بات کا دکھ ہے آپ کی؟ ہاں، کسی معصوم کا دل دکھا ہے، اس نے کہا۔ ایزا خاموش ہو گئی اور وہ باہر نکل گیا، گاڑی میں سوار ہوا اور ایئرپورٹ کی جانب بڑھ گیا۔
کیوں لوٹنا مشکل لگ رہا تھا اسے اس وقت یہ سب کرنا۔ اس نے ایئرپورٹ کے باہر گاڑی روکی اور نکلتا کہ شاہ نواز کا فون دیکھ کر اس نے کال پک کی۔ کیسے ہو یار، کہاں ہو؟ فریش کرنے کی پوری کوشش تھی۔ اس نے آواز کو سنبھالا۔ عمر اگر اپنی ذہنی الجھن میں نہ ہوتا تو اس کی اس سوٹ کو پکڑ چکا ہوتا۔ پاکستان سے باہر جا رہا ہوں اور ٹھیک نہیں ہوں، معلوم نہیں کیوں اس کے سامنے بچہ سا بن جاتا تھا۔ وہ منہ بنائے ہوئے بولا، کیا ہوا عمر؟ وہ تو جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بس مجھے خود بھی نہیں پتا، بس سب سے دور جانا ہے مجھے۔ ساتھ سے جھگڑا ہوا ہے۔ وہ جھگڑتی نہیں ہے، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پھر 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 کچھ نہیں، بائے۔ فون بند کیا اور کانوں میں ایئر پوڈس لگا لیے تاکہ اسے کسی کی آواز نہ آئے۔ اتنا ہنگامہ، اتنا شور ہو جائے اور وہ دبئی کے لیے فلائی کر گیا۔ وہاں سے سیدھا تھائی لینڈ کے لیے فلائی کرنا تھا اسے۔